वेलकम नाजरीन, वेलकम बैक। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत, जो कि राम टीवी की पेशकश है। और हम हज़रत से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे आदाब माशरत की झेल में आदाब मुसाफा पर। और हज़रत ने एक अहम हदीस हमें बताई थी, जो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि आपने मुसाफा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हज़रत उसकी डिटेल्स आपको बता रहे थे। तो हम उसी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं, वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हज़रत हमें मज़ीद क्या बताए। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सही बुखारी की हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कफ़ी फ़ी कफ़ै है, मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हाथों में था। इसलिए कि दो हाथ से मुसाफा करना ही सुन्नत है। आजकल एक हाथ से मुसाफे की जो है वो एक आदत हो गई, रिवाज बन गया, ये मुनासिब नहीं है। दो हाथ से मुसाफे की आदत डालनी चाहिए। बच्चे भी अगर बड़े को मुसाफा करें तो उसको कहना चाहिए कि बच्चे दो हाथ से मुसाफा करें। तो इस हदीस से, सही बुखारी की हदीस से साबित होता है कि दो हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है, कि जिसमें इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि मेरा हाथ रसूलुल्लाह के दो हाथों में था। तो दो हाथ का मतलब है कि रसूलुल्लाह के मुसाफिर में दो हाथ थे, या दो हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने इस हदीस के ज़ेल में जो बहुत से ताबीन और सलाफ का जो वो अमल जिक्र किया है कि सब दो हाथ से मुसाफा किया करते थे, और बाकायदा बाब बांधा है, बाबुल अख़ज़ बिल यदैन कह के ये दो हाथ से मुसाफा करना। तो सही बुखारी जैसी किताब के अंदर दो हाथ से मुसाफा करना सुन्नत जब बिल्कुल वाज़ेह मुसर्रा है, तो उस पर जो है कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक रिवाज बन गया, और एक ख़ास तबका इस बात पर जोर देता है कि जी एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए। और फिर इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मेरा हाथ दो हाथों में था। अब इसमें यह सवाल पैदा हुआ कि इब्न मसूद तो कह रहे कि मेरा हाथ दो हाथों में था, तो मालूम है कि इब्न मसूद का एक हाथ था। हालांकि उनका एक हाथ नहीं था, उनके भी दो ही हाथ थे। उन्होंने इसको बतौर इसमें जिन्स जिक्र किया है कि मेरा हाथ रसूलुल्लाह के दो हाथों में था, तो हाथ बतौर इसमें जिन्स जिक्र किया। मुफरद लफ्ज़ इसमें जिन्स के तौर पे है, कि जैसे में उर्दू के मुहावरे में भी हम कह देते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक आंख बंद करके देखा है, या मैंने अपने कान से ही बात सुनी है। इसका ये मतलब नहीं कि एक कान से सुनी दूसरा कान बंद कर लिया था, या मैंने अपने हाथ से पकड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक हाथ से पकड़ा दूसरे से नहीं, या मैं अपने पैर पे चल के गया हूँ तो एक पैर पे चल के गया, तो दोनों पैर मुराद है। असल में होता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के जो आज़ाद दो दो बनाए हैं, वहाँ पर बतौर इसमें जिन्स के मुफरद तौर पे एक को जिक्र किया जा सकता है, और मुराद दोनों लिए जाते हैं। जैसे आँख है, कान है, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। इसी तरीके से इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ पर कफ़ी कह के मेरा हाथ दो हाथों में था, तो बतौर इसमें जिन्स जिक्र किया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने इसमें जिन्स के तौर पे मुफरद क्यों जिक्र किया, दोनों हाथों का जिक्र क्यों नहीं किया? उसका जवाब मुहद्दिसीन ये देते हैं कि असल में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस एक हाथ की फजीलत बताना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान में था, क्योंकि उस सूरत में एक हाथ बाहर रहा। ये जो हाथ था ये रसूलुल्लाह के दोनों हाथों के दरमियान था, तो दोनों तरफ से रसूलुल्लाह के हाथों ने उसको पकड़ा हुआ था, छुआ हुआ था। इसलिए इसकी फजीलत बताने के लिए उन्होंने सब इसी को जिक्र किया, और इसको जो ये बाहर था इसको काबिल जिक्र नहीं समझा, तो ये बतौर फजीलत क्यों जिक्र किया। वरना इब्न मसूद ये कैसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हाथ से मुसाफा कर रहे हो और आप यूँ एक हाथ से मुसाफा कर रहे हो। ये तो आज भी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक मुअज़्ज़िज़ मोहतरम शख्स, एक पीर व मुर्शिद, एक शेख जो है वो किसी से दो हाथ से मुसाफा करे और वो एक हाथ से करे। तो ये तो अक़लन और जो आदतन भी बेअदबी मालूम होती है। और सहाबा इकराम जिनके अदब का ये आलम था कि सांस की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में महसूस नहीं होती, वो ऐसे साकित होकर बैठते थे। और मोहब्बत का आलम यह है कि सब कुछ निछावर करते नजर आते थे। इसलिए जो है दो हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है। तो बहरहाल तो एक अदब यह है कि सुन्नत यह है कि दो हाथ से मुसाफा करे। फिर जब मुसाफा करे तो सामने वाले के हाथ को बहुत से दबोचे नहीं, बहुत ज़ोर से दबोचे नहीं। बाद लोगों की आदत होती मुसाफा करके खूब ज़ोर से दबोचते। अब सामने वाला बाज़ दफ़ा तैयार नहीं होता तो उसको अज़ियत और तकलीफ होती है। इसलिए जो दबोचना चाहिए मुनासिब अंदाज से, गर्म जोशी के साथ। बिल्कुल ढीला भी नहीं देना चाहिए हाथ, यूँ हाथ दे दिया उसके हाथ में खुद पकड़ते रहो, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बाद लोग करते हैं बिल्कुल यूँ सूफी मिस्कीन बन के हाथ दे दिए, वो भी सही। हाँ, पुरतपाक तरीके से गर्म जोशी से मुसाफा करे ताकि सामने वाले को लुत्फ आए। और फिर ये भी नहीं होना चाहिए
کہ ہاتھ پکڑ کے اب کھڑا ہے, چھوڑ ہی نہیں رہا. اب سامنے والا جو ہے چاہ رہا ہے کہ بھی ہاتھ چھوڑ دے کہ جی کیا حال ہے, کیسے ہیں, اور سنائیے, بہت دنوں آپ کو دیکھا نہیں. اب وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے لیکن وہ چھوڑتا نہیں. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. مصافحہ کر کے مناسب اس کے بعد جیسے وہ ہاتھ کھینچنا چاہے ہاتھ چھوڑ دے, یہ مصافحے کی ایک ادب ہے. اسی طریقے سے چھوٹے بڑے سے مصافحہ کریں تو پوری نیاز مندی کے ساتھ جو اس سے مصافحہ کریں, اور بڑا چھوٹے سے مصافحہ کرے تو پوری شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کرے. پھر یہ کہ بسا اوقات ایک آدمی کے ہاتھ اگر مشغول ہیں تو مصافحے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کچھ چیز لے کے جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں, یا وہ لکھ رہا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے, یا راہ چلتے چلا جا رہا ہے, اسے مصافحے کا وقت نہیں, تو سلام پر اکتفا کرے, السلام علیکم, وہ کہے وعلیکم السلام, چلتے رہے. اب السلام علیکم کہہ رہے, مصافحہ اس کے آگے. اب وہ بیچارے کے ہاتھ مشغول ہیں, وہ کوئی چیز رکھے گا, دوسرے میں پکڑے گا, پھر مصافحہ کرے گا. تو اس لیے یہ مصافحہ اس طرح کرنے کا بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کی یہ ایک ایسے آداب ہیں کہ جس کا لحاظ رکھ کے انسان جب مصافحہ کرے گا تو سامنے والے کو بھی راحت ہوگی اور اس کا اجر بھی ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں محض اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں, ابھی وہ ان کے ہاتھ جدا نہیں ہو پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے. ہاتھوں کے سارے گناہ. اس پر ہمارے استاد محترم مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معلوم ہے کہ مصافحہ کرنے سے ہاتھوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو جو لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں ان کے ایک ہاتھ کے تو معاف ہوں گے, الٹے ہاتھ کے معاف نہیں ہوں گے. ان کے الٹے ہاتھ کے معاف نہیں ہوں گے. لہٰذا ان کو چاہیے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف ہوں گے, اور گناہ تو دونوں ہاتھ کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی معاشرت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے. حضرت یہ تو آپ نے بہت امپورٹنٹ اس حدیث کو ایکسپلین کیا ہے, بہت امپورٹنٹ حدیث تھی اور آپ نے اس موقع پہ اس کو ایکسپلین کیا, کیونکہ واقعی ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو سنت سمجھتا ہے, اس پہ اصرار کرتا ہے کہ یہی سنت ہے. حالانکہ آپ بخاری کی حدیث بتا رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا صحیح حدیث ہوگی. بلکہ ایک صاحب کو ہم نے جب کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ابن مسعود کہتے میرا ہاتھ رسول اللہ کے دو ہاتھوں میں تھا, تو رسول اللہ کے تو دو ہاتھ تھے, تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نبی تو نہیں ہوں. ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا, لہذا میں ایک ہاتھ استعمال کروں گا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ابن مسعود صحابی, آپ صحابی بھی نہیں ہیں. پھر صحیح بات ہے, اگر نبی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دو ہاتھ استعمال نہیں کر رہے تو پھر صحابی بھی آپ نہیں ہیں. تو پھر آپ ایک ہاتھ بھی استعمال نہ کریں, صرف ایک انگلی سے مصافحہ کریں, انگلی سے مصافحہ کریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر کہا کہ کفی فی کف ہے, کیونکہ یہ یاد رکھے کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ سیدھے ہاتھ سے مصافحہ کریں. سیدھے ہاتھ کا لفظ ہی نہیں کسی حدیث میں. ہاں تو پھر الٹے سے جائز ہونا چاہیے. اس حدیث میں بھی کفی فی کف ہے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کے دو ہاتھوں میں تھا. اب کون سا ہاتھ تھا یہ کسی حدیث میں نہیں, تو پھر الٹے سے بھی جائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اسے الٹے سے بھی ہاتھ مصافحہ کریں. تو معلوم ہوا کہ یہ سیدھا ہاتھ, اس لیے وجہ یہی ہے کہ جن اس کے اندر دونوں ہاتھ استعمال ہو, یہ نقطہ پتہ یاد رکھیں کہ جس کام میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہوں وہاں احادیث میں عام طور پہ سیدھے اور الٹے کی تصریح نہیں کی گئی. مصافحے میں چونکہ دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا سیدھے ہاتھ کی قید نہیں لگائی گئی, بالیمین کی قید نہیں لگائی گئی, کیونکہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. لیکن کھانا ایک ہاتھ سے کھایا جاتا ہے, لہٰذا وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, کیونکہ وہاں ایک ہاتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کہ یہ مصافحے کی حدیث میں کوئی یہ دکھا دے کہ ایک ہاتھ سیدھے ہاتھ سے مصافحے کا حکم ہے, لفظ یمین کا لفظ ید یمین کا لفظ دکھائے, اور یمین کا لفظ کہیں نہیں ہے, تو پھر اس سے معلوم ہے کہ الٹے ہاتھ سے اگر کوئی مصافحہ کرے تو وہ بھی سنت ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں ہی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہی سنت ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ حضرت. ناظرین, یہ اس کا آداب معاشرہ سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں, اپنی زندگیوں کو سنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلائیں. یہی اصل نور برکت ہے, اور اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ حضرت ہمیں اس طرح سے تعلیم دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حضرت نے کس طرح واضح کر دی بخاری شریف کی حدیث, اب تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا کہ کیا سنت ہے, دو ہاتھ سے سنت ہے. حضرت نے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا. ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ صحابہ کتنے گہرے تھے اپنی باتوں میں,
تو ان صحابہ کی گہرائی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں علماء کی، حضرت جیسی شخصیات کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ہاتھ کا مطلب ہم کہاں سے کہاں لے جائیں۔ تو صحابہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو وہ بھی بہت گہرے تھے اپنے علوم میں اور اپنے باتوں میں، تو ان کے باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں علماء اور حضرت جیسی شخصیات کی ضرورت ہے۔ پروگرام کشکول معرفت رحم ٹی وی کی پیشکش، رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ۔ دوسرا سیگمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام ہے شبہ کا ازالہ، جس میں ہم حضرت سے ایسے سوالات کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کے ذریعے آج کل ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا مسلمانوں کے بارے میں کہ بھئی مسلمان ایسے کیوں کرتے ہیں، یا اسلام میں ایسا کیوں حکم ہے، قرآن میں تو ایسا ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی جنریشن، اور خصوصاً نئی جنریشن اور عموماً تو سبھی لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور یہ سوالات ان کے ذہن میں رہ جاتے ہیں، جس سے ان کی ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان ہی ہمارا اصل اثاثہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ تو آج کا بڑا ایک اہم سوال ہے جس کے بارے میں ہم حضرت سے گفتگو کریں گے۔ تو حضرت ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ملکہ عطا فرمایا ہے، خاص کر شبہ کے ازالے میں علم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وافر مقدار آپ کو عطا فرمائی ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت آج کل ایک بڑا اہم سوال گردش کر رہا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ ویسے تو یہ بہت زیادہ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں مسلمان، جو ہے وہ عورتوں کو برابر ٹریٹ نہیں کرتے، برابری نہیں ہے، اور اب تو انہوں نے ایک نیا نکال لیا، قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ خصوصاً وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے یہاں قرآن میں ہے کہ عورت کی ایک گواہی، مرد کی ایک گواہی اور عورتوں کی 2 گواہی ضروری ہے، یا 2 مردوں کی گواہی ہو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی، تو 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو یہ واضح طور پہ اگر ہم اوپر سے اپیرنٹلی دیکھیں تو عورت ڈیگریڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھئی ایک عورت اور ایک مرد برابر کیوں نہیں، حالانکہ سوسائٹی کا دونوں کو برابر کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے بہت گردش کر رہا ہے یہ سوال، اور بہت سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، سینسیٹیو شبہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو میرے علم اور تفقہ پہ اعتماد آپ کو ہے، کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی حسن ظن کو حقیقت سے بدلے، اللہ واقعی مجھے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے علم اور عمل عطا فرما دے، علم کی گہرائی عطا فرما دے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ ورنہ تو میں ایک طالب علم ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس طالب علم میں جتنی خدمت ہو سکے قرآن کی، سنت کی، اور خدمت خلق مسلمانوں کی۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے سوال بڑا اچھا دلچسپ ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ مغربی دنیا میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ تو گویا کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں عورت کو ڈیگریڈ کر دیا مرد کے مقابلے میں، مرد 1 اور عورتیں 2، تو معلوم ہے کہ آدھی عورت قرار دی گئی ہے گویا کہ مرد کے حوالے سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے نا بظاہر تو بڑا زوردار لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ اسلام نے عورت کے تقدس اور عظمت کو قائم رکھنے کے لیے 2 عورتوں کا تقرر کیا ہے۔ ورنہ تو ایک مرد ایک عورت کافی تھی، لیکن یہ عورت کے تقدس اور عظمت کو قائم رکھنے کے لیے 2 عورتیں کی گئی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جس جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہوں گی، یہ مالی معاملات ہیں، مالی لین دین کے معاملات میں وہاں ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، تو وہاں یہ حکم دیا گیا ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت ہو، اور اس کی ریزن وہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کر دی، اس کی وجہ صاحب بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے اس گواہی کے حوالے سے، کسی پہلو کو بھول جائے، ظاہر ہے کہ مالی معاملات ہیں، اور مالی معاملات میں باریکی ہے، لین دین ہے، کتنا پیسہ کس پر آتا ہے، کتنا کس پر آتا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایسی اکاؤنٹنگ ہے کہ اس کے اندر عورت جو ہے صنف نازک ہے، اور وہ گھر کے تفکرات، بچوں کو پالنے کے حوالے سے، شوہر کی خدمت کے حوالے سے اس پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائے اور وہ صحیح تعین نہ کر سکے اپنی بات کا، اور تعین نہ کرنے کی وجہ سے الٹا اس پر کوڑے پڑیں، اور الٹا اس کو سزا ہو جائے عدالت سے، اور پوری عدالت کے اندر اس کی سبکی ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اس ایک عورت کے ساتھ دوسری اور تیسری رکھ دی
تاکہ اگر وہ پہلی والی بھول جائے گواہی کے حوالے سے کسی پہلو کو تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے گی. ہاں دوسری عورت اس کو یاد کرا دے گی کہ بھئی تم یہ بات بول رہی ہو، اتنی رقم نہیں اتنی رقم تھی. اور یہ کس لیے یاد کروانے کے لیے ساتھ لگایا؟ تاکہ اگر وہ اکیلی عورت عدالت کے کٹہرے میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت عمومی طور پر عدالت کا ماحول مردوں کا ہوتا ہے، قاضی مرد بیٹھے ہیں، اس کے معاونین سارے مرد بیٹھے ہیں، عام طور پہ گواہ مرد ہیں، وکیل مرد ہیں، عام جو عدالت کے اندر جو عوام جمع ہے وہ سب مرد ہیں، تو بہت کم حصہ عورتوں کا ہے. اس ایسے ماحول میں جہاں مردوں ہی کی کثرت ہے، اس ایک ہیبتناک ماحول میں کٹہرے میں جب عورت اکیلی آگے کھڑی ہوگی اور سامنے جو ہے وہ وکیل جو ہے جرا تعدیل کرنے والا وکیل ہوگا، تو اکیلی عورت تو پتا پانی ہو جائے گی، گھبرا جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ یقیناً بھول جائے گی. اس بھولنے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ اس کا اعزاز و عزت بنے، تو وہ تو الٹا جو ہے سزا کی مستحق ہو جائے گی اور بھری عدالت کے اندر اس کی سبکی ہو جائے گی. تو اسلام نے اس کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے یہ صنف نازک، یہ اس بھرے ماحول کے اندر بے عزت نہ ہو جائے، اس کے ساتھ ایک اور عورت لگا دی، تاکہ اس دوسری عورت کی وجہ سے اس کو اپنے ایک ہم جنس جب اس کے ساتھ اس کو قلبی طور پہ ایک ڈھارس رہے گی، ایک حوصلہ رہے گا، اس سے مشاورت کر لے گی کتنی رقم بنتی ہے کتنی نہیں بنتی، کس پر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، وہ چیز بھول رہی ہے تو اس کو یاد کراتی ہے. تو دو ہونے کی وجہ سے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے تقویت ملے گی. اس تقویت کے نتیجے میں وہ عورت اپنی صحیح بات کہہ پائے گی اور کسی قسم کے نسیان کی وجہ سے وہاں اس کی سبکی اور ذلت نہیں ہوگی. تو یہ عورت کو ذلت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور عورت لگائی ہے. یہ مقصد نہیں خدا نہ خواستہ اس کو ذلیل کرنا مقصود ہے کہ مرد کے مقابلے میں، بلکہ یہ اعتراض تو مرد کو کرنا چاہیے کہ جی میں ایک ہوں، میرے ساتھ بھی یہ بندہ لگاؤ تاکہ مجھے بھی تقویت اور ڈھارس ملے. لیکن اللہ نے مرد، کیونکہ مرد قلبی طور پہ قوی ہوتا ہے اور وہ عدالت کا ماحول مردوں کے حق میں ہے سارا، لہذا وہاں مرد ایک ہی رکھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا مرد ہو یا دو عورتیں ہوں. تو دو عورتیں اس لیے رکھی ہیں، حقیقت میں تو ایک ہی عورت ہے اور اس کے ساتھ مرد ہے بس، لیکن دوسری عورت اس کے تذکیر کے لیے، خود قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی تذکیر کے لیے اگر وہ بھول جائے اس کو یاد کروا دے. تو اس معلوم ہوا کہ اسلام کی گہرائی دیکھو کہ اس عورت کو بے عظمت ہونے سے بچانے کے لیے وہ دوسرے اور ساتھ لگائی ہے، خدا نہ خاص اس کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے یہاں ذکر ہے اور قرآن کریم میں اس کی بیان کی ہے. باقی آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں تو کسی سیدھی بات کو بھی الٹے انداز سے پیش کرنا، پھر ہمارے مسلمان جو ہے لا علمی کی وجہ سے اس سے تاثر لے لیتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں، او یار یہ تو واقعی. عورتیں پھر کہتی ہے جی یہ کیا ہوا، ہم دو عورتیں ایک مرد کے برابر، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ قرآن کریم نے اس کو عظمت دلانے کے لیے، اس کو کسی بھی قسم کی ذلت سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ دوسری بہن اس کے ساتھ لگائی تاکہ اس کے قلب کو تقویت رہے اور صحیح گواہی پیش کر سکے. جزاک اللہ حضرت، یہ تو آپ نے بہت زیادہ زبردست طریقے سے کلیریفائی کر دیا. ورنہ یہ لوگ تو کہتے ہیں قرآن، اب قرآن سے ہماری بھی محرومی ہے کہ اتنی ہمیں واقفیت نہیں ہے تفسیر وغیرہ کے حوالے سے. تو آپ نے بتایا کہ یہ مالی معاملے میں ہے، صرف اوور آل نہیں ہے ایسا، صرف معاملی معاملے میں وہ بھی اس کی ہیلپر ہے، وہ اس کی کمی کے لیے نہیں. ماشاءاللہ، یہ تو یعنی قرآن میں جہاں حکم ہے وہاں اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ ایسا کیوں کیا، اس کی علت بھی بیان کی گئی. تو ماشاءاللہ. تو ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت نے کس طرح سے قرآن ہی سے آپ کے اس شبے کا ازالہ فرمایا، اور اس سے یقیناً بہت سے ناظرین کو اس کا نفع پہنچے گا. اور ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ ہمارا اصل میں قرآن سے اس وقت تعلق بہت کمزور ہے اور ہمیں ضرورت ہے علم کی. یہ غیر ہمارے قرآن سے ہمارے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اور ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، مجھے بھی اسی سوال کے حوالے سے یاد آئی کہ قرآن سے چونکہ ہمارا معاملہ اتنا مضبوط نہیں ہے، قرآن کے علوم پہ ہمیں عبور حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سے آپ لوگوں نے بھی بہت سی فرمائشیں کی. اور حضرت، میں نے جیسا کہ فرمایا کہ ایک بہت عظیم مفسر قرآن بھی ہیں، اور جو حضرت کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے حضرت سے تفسیر پڑھی وہ تو جانتے ہیں خوب حضرت کو اچھی طرح سے، اور حضرت کی تفسیر جیسا کہ ہم نے یوٹیوب پہ بھی دیکھی تو بہت ہی زیادہ نافع اور بہت ہی گہرے علوم اس میں موجود ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے تو حضرت نے ہمیں جمعرات کا ٹائم دیا ہے، ایوری تھرسڈے 9 o'clock to 10 o'clock حضرت نے ہمیں تفسیر کا ٹائم دیا. اور آپ لوگوں کے ناظرین کے بے حد اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے رحم ٹی وی نے اس کو سیٹ کیا ہے، اس کو براڈ کاسٹ کرے گا رحم ٹی وی، اور حضرت نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول فرمایا اور انشاءاللہ اس تھرسڈے کو
جو ہے رات 9 بجے سے 10 بجے تک ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم حضرت انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر قرآن کریں گے، جس سے آپ پہ بہت سے علوم کھلیں گے اور بہت ہی زیادہ نافع ہوگا۔ تو اب ہم انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سمینہ ہے لنڈن سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، وائف کی باتوں سے لے کے اب تک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے پوچھنا تھا، ان کے رشتے میں نے سورۃ رحمان بھی پڑھی، اپنے کل واللہ کا بولا تو نہیں تھا، میں نے پروگرام میں سنا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی رشتے نہیں ہوئے۔ اچھا بہت شکریہ معزز سے، آپ کے لیے کوئی اور جی آپ دعا کریں، میری بیٹیوں کے لیے دعا کریں، دعا کریں ان کی قسمت بھی اچھی کریں۔ بالکل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ معزز سے مزید پوچھتے ہیں کہ وہ کیا آپ پڑھیں۔ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ میرے سب پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور غیب کی باتوں سے لے کے اسرار رحمت تک، پھر یہ کہ ابھی کشکول معرفت، اور انشاءاللہ جیسے کہ ابھی ہماری ہوسٹ بتا رہے تھے، انشاءاللہ پرسوں جمعرات کو تفسیر قرآن کا بھی ہم افتتاح کر رہے ہیں، تو 9 سے 10 انشاءاللہ تفسیر بھی بیان کیا کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام پاک کے بیان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ کی جو ہے وہ بچیوں کے اس کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 256، سورۃ بقرہ آیت نمبر 256، یہ پوری آیت نہیں پڑھنی، اس میں ٹکڑا ہے لن فسام لہا، یہ ٹکڑا 313 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ آپ شروع کر دیں، یہ 41 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں اور دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بہترین رشتہ ان کو جو ہے میسر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سورۃ ممتحنہ 5 دفعہ سورۃ ممتحنہ روز پڑھ کے دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان بچے رشتوں کے متمنی ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا انتظام کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ارم ہے نیو جرسی سے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میں ارم بول رہی ہوں نیو جرسی سے، آپ کا شو ایوری ٹیوزڈے دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ میرا ایک سوال تھا، وہ یہ ہے کہ کافی عورتوں کے بچے نہیں ہو سکتے تو وہ ایگ ڈونیشن کرواتی ہیں، یا کہ اپنی بہن اگر چھوٹی ہے تو اس کو کہیں گی کہ مجھے اپنے ایگز دے دیں، تو پھر وہ بچہ IVF سے ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بہن ہے، جو ماں ہے، اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے اسلام میں ایگ ڈونیٹ کرنا؟ بالکل، یہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے ایگ ڈونیشن کے حوالے سے۔ جی حضرت، ایگ ڈونیشن کا ہاں، اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے کے ایگ یا کسی دوسرے کا سپرم یوز کرنا جائز نہیں ہے۔ یا مرد ہے مثلا اس میں طبی خرابی ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا سپرم کسی کے ڈونیٹ کیے جائیں، یا عورت کے لیے ایگ ڈونیٹ کیے جائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ الفقہ الاسلامی کے نام سے جدہ کے اندر علماء عرب و عجم کی ایک جو بہت بڑی تنظیم بنی ہے، جو اس قسم کے جدید مسائل پر گفتگو کرتی ہے، اس نے بھی بہت سی صورتیں اس میں نقل کی ہیں، ان میں سے صرف ایک صورت کی اجازت دی ہے، اور وہ یہ کہ مرد ہی کے سپرم ہوں اور عورت ہی اس کی بیوی کے ایگز ہوں، اور ان کو اگر فرٹیلائز کرنے کے لیے باہر اگر کچھ عرصے کے لیے فرٹیلائز کر کے دوبارہ بیوی ہی کے رحم کے اندر رکھ دیے جائیں، ان کے بیوی کے اندر جو ہے کوئی ایسی طبی خرابی ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ گو تھرو نہیں ہوتے سپرم اپنے مقام پہ، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ میاں بیوی کہ ان کے ایگز سپرم آپ نے فرٹیلائز کر کے وہ اس کے مقام پہ رکھیں۔ اس کے اندر محتاط علماء، جو علماء ہند جو ہیں، محتاط علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا جو پروسیس ہے کرنے کا، یہ پروسیس اس کا اپنا شوہر کرے، وہ اپنی بیوی کے اس کے رحم کے اندر وہ سارا فرٹیلائز کر کے وہ اس کو رکھے، اس لیے کہ یہ اولاد ہونا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک اہمیت کے حامل ضرور ہے، لیکن ایسی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر جو ہے انسان جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے بالکل پیرالائز ہو جائے، یا اور انسان جو ہے وہ بالکل وہ یعنی اس کی زندگی فنا ہو جائے اس کے بغیر، یہ ایسی ضرورت نہیں ہے۔
اس سے طبی یا شرعی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک اہمیت ہے اس کی معاشرے کے اندر، ورنہ بانج ہو جانا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتے بیٹیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرا و اناسا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور ویجعل اللہ عقیما، جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے۔ تو بانج کر دینا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اگر کسی کو بانج کیا اور اس کو اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے ایسے غیر شرعی طریقے اختیار کر کے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا شریعت میں بالکل حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا سب طریقے حرام ہیں، صرف ایک طریقہ کہ میاں بیوی کے اپنے جو ہے ایگ و سپرم ہو، ان کو فرٹیلائز کر کے وہ اگر مقام میں محتاط علماء کہتے ہیں کہ شوہر یہ ٹیکنیک سیکھ لے، وہ اس مقام پہ رکھے، کسی غیر کے سامنے مرد ہو یا عورت اس کے سامنے اپنی شرمگاہ کو عورت نہ کھولے، اور باقی علماء عرب و عجم نے اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر ماہر فن ہے عورت ہو وہ جو ہے یہ اس کے رحم کے اندر یہ فرٹیلائز کر کے دونوں رکھ دے تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے تو اس کی اجازت، ورنہ جو شکل آپ نے پوچھی ہے اس میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی بہن کے ایگ لے کے اس پہ رکھے، تو یہ تو زنا کی ایک شکل قرار دیا ہے کہ گویا کہ اس کے ایگ اور جو اس کے اپنے شوہر کے یعنی گویا کہ بہنوئی ہوا رشتے میں، تو اس کے جو سپرم ہے ان کو فرٹیلائز کیا جا رہا ہے، فرٹیلائز کر کے وہ اس کے اندر جو رکھے جا رہے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ جزاک اللہ حضرت، بہت ہی اہم مسئلہ تھا اور حضرت نے ماشاءاللہ اس کو بہت خوبصورتی سے اس کو کلیریفائی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مزاج ایسے بنائے کہ ہمیں یہ شرعی مسائل جو ہیں ہم اس کو ایبزارب کر سکیں اور اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے قیل و قال نہ کریں کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اور علماء دین ہمیں جو بتا دیں بس ہم اس پر اکتفا کریں۔ تو ناظرین اب ہم تھوڑی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد شارٹ بریک کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور انتہائی انٹرسٹنگ اور ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ابھی باقی ہے، پلیز کہیں نہ جائیے گا، we'll be right back۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو کہ رام ٹی وی کی پیشکش ہے اور ہم لاسٹ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس سے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت ایسے تاریخی واقعات بتائیں گے جو علم اور ذہانت پر مبنی ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی حاضر جوابی یا علم کا کوئی ایسا آپ نمونہ دیکھیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور آپ کو محظوظ کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ہمارے لیے کون سا ایسا واقعہ ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ اس حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ پچھلے پروگرام میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم والقضاء کا وہ قصہ تھا، ان کی حاضر جوابی اور قوت فیصلہ کا پتہ چلتا تھا۔ تو آج سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتی تھی، ایک جماعت ان میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف صحابیت سے نوازا ہے اور صحابیت کا بلند مقام عطا کیا، اور بڑی وجاہت اور ذہانت اور بڑی شجاعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور ان کے دور حکومت میں اسلام جو ہے وہ سمندروں کو بھی پار کر گیا تھا۔ تقریباً 64.5 لاکھ جو ہے وہ مربع میل پر اسلام قائم ہو گیا تھا۔ 64.5 لاکھ مربع میل، جدید اٹلس کے مطابق 1,20,000 مربع میل پر یہ خشکی کا خطہ ہے، اس میں سے آدھے سے بھی زیادہ، اور جو اسلام کا پرچم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قائم ہوا، دور دور تک جو ہے یہ سب، اور سب سے پہلے بحری بیڑوں پر، بحری جہازوں پر، بحری بیڑوں پر یہ جنگی سامان لے کے اور فوج جو ہے وہ سب سے پہلے امیر معاویہ کی سرپرستی ہی کے اندر نکلی، تو یہ بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ان کا بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا شاہی انداز تھا، میل ملاقات کے لیے دربان مقرر تھے، سیکورٹی کا بڑا انتظام تھا۔ ظاہر ہے اس دور میں سازشی جو ٹولیاں تھیں وہ سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان دونوں کو آپس میں ان کے تنازعات اور مناقشات پیدا کرتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے سیکورٹی کا بڑا سخت انتظام تھا، تو کوئی آدمی آ نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنا تھا، مانگنے والا فقیر تھا،
اب اپروچ نہیں ہو پا رہی تھی کہ امیر معاویہ تک کیسے پہنچے، تو اس نے دربان سے کہا کہ جلدی سے امیر سے کہہ دیجیے کہ ان کے بھائی آئے، ان کے بھائی آئے۔ وہ سوچنے لگا دربان کی انہوں نے سیدہ امیر معاویہ نے کبھی ذکر نہیں کیا ان کو کوئی بھائی ہے یہاں، تو وہ سوچنے لگا کہ سوچتے کہ جلدی بتاؤ، میں ان کا ایک بھائی ہوں جو کسی زمانے میں گم شدہ ہو گیا تھا تو ان کے علم میں نہیں ہے، ان کو بتاؤ ان کا وہ بھائی آیا ہے۔ اچھا، یہ دربان اندر گیا، کہا حضرت وہ ایک شخص آیا، وہ کہتا آپ کا بھائی ہے اور کبھی وہ گم ہو گیا تھا، تو وہ گم شدہ بھائی آج آپ کو ملنے آیا۔ تو سیدہ امیر معاویہ سوچنے لگے کہ ہے میرا کوئی بھائی، تو سوچا کہ میرے والدین نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، یہ کون سا بھائی ہے؟ تو خیر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی گم ہو گیا ہو بچپن میں، تو وہ دور تو ایسے ہی تھا، تو کہا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اب وہ دربان نے اندر بھیج دیا، آگے اس نے مسافہ کیا، تو حضرت نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی کیسے ہو؟ کہا کہ دیکھیں آپ بھی بابا آدم کی اولاد ہے، میں بھی بابا آدم کی ہوں، ہم دونوں بابا آدم کے بچے ہیں، لہٰذا ہم دونوں بھائی ہوئے، یہ بات کہی۔ تو حضرت جو ہے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، تو حضرت سمجھ گئے کہ اچھا اس کا مطلب تم کچھ سوال ہی ہو، کہ جی بس سوال ہے۔ حضرت نے اٹھا کے ان کو اشرفیوں کی تھیلی دی، کچھ چیزیں دی، تو لے کے دیکھ کے کہنے لگا حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ تو بہت معمولی ہے، آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ذرا اور کھولیے اور دیجئے۔ کہا کہ بات سنو، ہاں وہ کہنے لگا کہ حضرت ابا کی میراث میں سے مجھے بھی حصہ دیجئے، ابا کی میراث میں سے مجھے بھی حصہ دیجئے۔ تو حضرت نے جو ہے وہ سمجھ گیا سوالی ہے، حضرت نے اس کو دیا کچھ، جب دے دیا تو کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا ہے، آپ ذرا اور بڑھائیے۔ تو حضرت نے بڑے خاص انداز سے کہا میاں اگر اور بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا نا تو اتنا حصہ بھی تیرے حصے میں نہیں آئے گا، لے کے چلا جا۔ اگر دوسرے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا تو یہ اتنا بھی نہیں ملنا، جلدی سے پتلی گلی سے نکل۔ تو وہاں سے اٹھ کے بھاگا۔ تو یہ ذہانت کی بات ہے۔ تو اس پر مجھے بھی بات یاد آئی کہ ہم شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے والد نسبتی بھی ہیں، اور ان کی نظر شفقت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں۔ ہم ان کے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک ہمارے عزیز تھے حضرتی کے مولانا عبدالشکور صاحب، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے، سب بیٹھے تھے، تو بات ہو رہی تھی کہ بھئی کون اپنی گاڑی پہ آتا ہے، کون بس پہ آتا ہے، باتیں ہو رہی تھی۔ تو ایک نے کہا جی میں تو موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، اچھا جی، دوسرے نے کہا جی میں بھی اپنی موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، تو اس طریقے سے بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا جی میں بھی اپنی گاڑی پہ آتا ہوں، تو میں اپنی کار پہ آتا ہوں، جی ٹھیک ہے، تو باتیں ہو رہی تھی۔ تو عبدالشکور صاحب بس پہ آتے تھے، وہ کرنگی سے آیا کرتے تھے بس پہ، تو وہ جب وہاں جب سنتے رہے تو جب ان کا نمبر آیا تو کہنے لگے کہ بھائی کوئی 70,000 کی کار پہ آتا ہے، کوئی یہ 25,000 کی موٹر سائیکل پہ آتا ہے، میں تو 15 لاکھ کی بس پہ آتا ہوں۔ یہ بات کی، میں تو 15 لاکھ کی بس پہ آتا ہوں۔ ہاں، تو کہا کہ انہوں نے سمجھ رہے کہ یہ شو کیا کہ ہم بہت مہنگی گاڑی میں آتے ہیں، تو سب ہنسنے لگے۔ تو حضرت شہید رحمۃ اللہ نے میری طرف دیکھا، مسکرانے لگے، کیونکہ میں کار پہ آتا تھا، تو حضرت نے مجھے دیکھا، مسکرانے لگے، تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا، میں نے کہا کہ عبدالشکور صاحب لوگوں کی 70,000 کی کار ان کی پوری اپنی ہے، اگر بس کا حصہ تقسیم کرنے لگے نا ان کے مالکوں میں تو آپ کے حصے میں 300 روپے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ بس کے اندر تو 100 آدمی ہے، سب حصے داروں میں اگر تقسیم ہونے لگے نا آپ کے حصے میں 300 روپے بھی نہیں آئیں گے، تو 70,000 والے کی پوری کار ان کی اپنی ہے۔ تو خوب ہنسے، تو میں نے کہا ہاں یہ بھی خوب ہے، اچھا جواب دیا بھائی، تو لوگ ہنستے رہے۔ تو وہی بات ہے، تو حقیقت تو یہ کہا کہ میاں تیرے دوسرے بھائیوں کو پتہ لگ گیا نا تو تجھے اتنا حصہ بھی نہیں ملنا، تو یہ ان کی ذہانت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت دلچسپ ناظرین، بہت ہی دلچسپ ہم نے قصہ سنا، اور ہاں ہم انشاءاللہ کالز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ٹائم بھی اس وقت تھوڑا سا رہ گیا، تو اس وقت ہمارے ساتھ انڈیانا سے کوئی کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت صاحب میں انڈیانا سے کال کر رہی ہوں۔ میری بیٹی کا ایک مسئلہ ہے کہ میری بیٹی
کی شادی کو 5 سال ہم نے پاکستان میں شادی کی تھی. تو وہ رشتے دار ہی تھے, لڑکا ڈاکٹر تھا, یہاں پہ آ کے تو اس کو سیٹ کیا سارا. تو میری بیٹی گئی 15 دن کے لیے, تو اس نے گالی گلوچ کر کے جھگڑا کر کے سب کچھ کیا بھی, تو واپس بھیجا. اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو 1 طلاق دیتا ہوں, تم چلی جاؤ یہاں سے. سارا ہم نے منگوا لیا اپنی بیٹی. تو اس کے بعد پھر اس کا وہ فادر آیا پاکستان سے, سارا وہ اس نے تو وہ ادھر باتیں کرے ادھر باتیں کرے. تو میں نے کہا کہ کتنے مفتیوں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا یہ طلاق بائن ہے, پھر نکاح کے بغیر نہیں جا سکتی. تو وہ اس کا باپ مانتے نہیں تھا, تو پھر وہ ادھر باتیں کرے ادھر باتیں کرے, خیر کار کرا کے 3 سال ہو گئے ہیں. اب وہ جو ہے وہ بچی تو میرے پاس ہی ہے, لیکن وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. اور میری بیٹی اتنی ڈپریس ہو گئی, یہ ان کی برن ہے یہ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے صوم و صلات کی پابند ہے, تہجد گزار ہے, ہر کسی قسم کی بھی بچی میں کوئی ایسی نہیں چیز. لیکن انہوں نے یہ کر کے تو اب اس کا باپ واپس چلا گیا کہ ادھر جا کے ڈھونڈتا ہوں یا کرتا ہوں. تو ایک تو یہ مسئلہ بچی کی وجہ سے میں پریشان تھی. تو اس کے ابا کیا چاہ رہے تھے اتنے عرصے کیا یہاں پہ یہاں وہ اتنے ابا سے باتیں جو کر رہے تھے وہ کیا چاہ رہے تھے, ملاپ چاہ رہے تھے یا علیحدگی چاہ رہے تھے؟ نہیں, وہ یہ چاہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو انہوں نے کال کی, انہوں نے یہ کہا کہ بس آپ بچی بھیجیں, یہ جو آپ ڈیورس والی بات کرتی ہیں یہ ایسے فضول ہے, کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا نہیں, جو بھی ہو جائے شرع شریعت کے مطابق تو ہونا ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں ہے. دنیا تو ویسے گئی, آپ دین تو نہ جائے. تو وہ میری بچی اس سے اتنی ڈپریس ہو گیا کہ وہ اس نے بیچلر بھی نہیں کیا تھا, تو وہ اس کی ہم نے شادی کر دی. تو وہ اب اس نے یہ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو انہوں نے بولا ہے کہ کوئی وہ میرے ماموں ان کے تھرو کہ جی بچی کو ایسے کریں یا پھر رکھ واپس بھیجیں, اور تو ہم نے کچھ نہیں کرنا اور نتھنگ, اگر نہیں تو پھر وہ خاموش ہو گیا اور پھر ہم بھی خاموش ہو گئے. دوسری بہت شکریہ, ہم حضرت سے اس کا آپ کے لیے جواب پوچھتے ہیں. ہاں, اس کے لیے ایسا ہے کہ اب علماء نے پوری نوعیت مسئلے کی سنی ہوگی کہ, اور جیسے کہ آپ بتا رہے کہ علماء نے طلاق بائن کا حکم دیا ہے, تو اگر وہ طلاق بائن ہے تو ظاہر ہے کہ بغیر دوبارہ باقاعدہ نکاح کے وہ میاں بیوی نہیں بن سکتے. لیکن اگر ایک طلاق رجی تھی, صراحتاً اس نے کہا تھا میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں 1 طلاق دے دی, تو لفظ طلاق کے ساتھ اگر 1 طلاق دی تھی تو یہ طلاق رجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 ماہواری کے اندر یعنی عدت کے اندر جو ہے وہ رجوع کر سکتا تھا, زبانی رجوع کرے یا عملی اور فعلی طور پہ رجوع کرے. تو لیکن ظاہر ہے کہ علماء کے سامنے ساری صورتحال آ گئی ہوگی تو طلاق بائن کا حکم دے دیا تھا. اب بچی کو جو ڈپریس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا امر ہے, قرآن اور حدیث بھری پڑی ہیں, طلاقیں ہوتی بھی ہیں, نکاح بھی ہوتے ہیں, طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے وہ ڈپریس ہو. باقی انہوں نے ظلم اور زیادتی اگر کی ہے تو وہ اس کا وبال ان پر دنیا آخرت میں پڑے گا, وہ اس کے جواب دہ ہوں گے. لہٰذا بچی کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو مطمئن کرے اور اپنی زندگی کو یا ٹریک پر لائے. تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 101 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کریں. یہ پانی بچی کو پلاتے رہیں, اور بچی سے کہے وہ چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے وہ یا اللہ یا باقیو, یا اللہ یا باقیو کا ورد رکھے. اس سے انشاءاللہ اس کو تسکین قلب ہوگا اور کیفیت اس کی درست ہو جائے گی. 90 دن یہ عمل کر لے. باقی میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی چاہت بڑھتی جا رہی ہے, وقت تھوڑا سا ہے اور کالز بہت ہیں. ہم ایک کال اور انکلوڈ کر لیتے ہیں کال میں. اس وقت بوسٹن سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, اور آپ کا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دعا کر رہی تھی کہ مفتی صاحب سے میری بات ہو جائے. میں نے پہلے بھی کال کی تھی. ماشاءاللہ, اور آپ کا کام بہت پسند ہے, اور روز آنا ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ. پوچھنا یہ تھا کہ میری بیٹی ہے, اس کو تقریباً جب سے یہاں امریکہ آئی ہے تو اس کو خارش ہوتی ہے اور ہلکے ہلکے نشان بیٹھ کرتے ہیں, اور اس کو خارش ہوتی ہے. ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج ہائش ہے اور اس کی کوئی دوا نہیں. اچھا, اس کے بارے میں بتا دیں. اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ اس کا بیٹا ہے, جب یہاں ہم امریکہ آ رہے تھے تو وہ اس نے ہی کیا تھا 1 ہفتہ پہلے. اچھا, لیکن یہاں آ کر اس کی بالکل توجہ بہت کم ہو گئی. حالانکہ سب لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہتے, کوشش بھی, لیکن یہ کہ تھوڑی میں اس کے لیے چاہ رہی تھی بتا دیں تاکہ اس کو اس طرح محبت ہو جائے جس طرح سے پڑھا ہے. بہت اچھا.
ٹھیک ہے، ہم حضرت سے اس کا پوچھتے ہیں. ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، پہلے سوال کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام کی منتظر رہتی ہیں اور ہمارے پروگرام کو دیکھتی ہیں شوق و ذوق سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت اور عقیدت کو قبول فرمائے. اور جو سوال یہ جو خارج کا معاملہ ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 111 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے سرسوں کے تیل پہ دم کرنا ہے، سرسوں کے تیل پہ دم کرنا ہے. دم کر کے سرسوں کے تیل کو وہ تھوڑی سی لونگ اس کے اندر ڈال کے اس کو گرم کرنا ہے، کہ لونگوں کو اس کے اندر جلا لینا ہے سرسوں کے تیل میں. وہ جو تیل ہے وہ رات سونے سے پہلے یا دن میں کسی ایسے وقت میں جب باہر نہ نکلنا ہو تو پورے بدن پہ جہاں جہاں خارش ہوتی اس پہ وہ ملنا ہے. 1-2 گھنٹے تک وہ بدن پہ رہے، اس کے بعد نیم گرم پانی سے وہ نہا لیا کرے. اس طریقے سے 41 دن یہ کر لے، ایک آدھ 2 دن کے ناغے کے ساتھ یہ کرتی رہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ خارش سے چھٹکارا ہو جائے گا. دوسرا جو بچہ پڑھنے کے حوالے سے اس کے لیے نوٹ کر لیں، سورۃ قمر آیت نمبر 17، سورۃ قمر آیت نمبر 17 41 دفعہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو افاقہ ہوگا اور اس کا دل جو انشاءاللہ تعلیم میں لگے گا، قرآن کریم سے شغف پیدا ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر سمینہ موجود ہے اٹلانٹا سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فہد بھائی. جی کیا حال ہے؟ فرمائیے. ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں سن رہی تھی. تو میں نے مفتی صاحب کو کافی دفعہ کال کری ہے تو میری کال نہیں لگ رہی نا، آپ کی تو میں نے آپ کو یاد ہوئے گا کہ ٹیکسٹ بھی کرا تھا نا. جی تو اب آپ کی فون مل چکا ہے ماشاءاللہ، تو آپ اپنا سوال پوچھیے. نہیں، میرا سوال ذرا لمبا ہے نا، تو وہ مفتی صاحب سے میری پرائیویسی ہے نا، میں نے اس طرح لائف نہیں بتا سکتی نا. اچھا، تو آپ میرا میسج دے دیجیے گا کہ مجھے وہ کل میں ان کو فون کروں گی، میرا فون اٹھا لیں. بالکل انشاءاللہ. حضرت اس وقت سن رہے ہیں، حضرت کی مصروفیت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے حضرت آپ کی بہت سی کالز نہیں سن پاتے اور ہمیں اس چیز کا بہت احساس ہے. لیکن کیا کریں کہ لوگ کی بہت زیادہ اس کا کالز کا بہت ٹریفک رہتا ہے اور حضرت کا وقت بھی بہت تھوڑا بھی ہے اور جو تھوڑا ہے وہ قیمتی بھی ہے. تو انشاءاللہ حضرت نے آپ کا پیغام سن لیا. انشاءاللہ حضرت کی کوشش ہوگی کہ آپ کی جتنی جلدی ہو سکے آپ سے رابطہ ہو جائے. تو ناظرین، وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، بہت سی آپ کے مسائل ہیں، ہم آپ کا درد سمجھتے بھی ہیں اور حضرت آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی نصرت فرمائیں اور آپ کے مسائل کو حل فرمائیں. اور باقی جو حضرات کی حضرت سے بات ہو جاتی ہے، حضرت ان کو بہت ہی مجرب وظیفے دیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ان کے حق میں مفید ہیں. تو ان کو بھی اس کو بڑی اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کے لیے بڑی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں میں برکت پیدا کرے اور انشاءاللہ ان کے مسائل ان سے حل ہوں گے. تو ایک آپ کو جیسا میں نے پہلے بھی ایک خوشخبری بتائی کہ حضرت کا تفسیر کا پروگرام انشاءاللہ ہر جمعرات کو رحم ٹی وی کی پیشکش ایوری تھرسڈے درس قرآن کے نام سے، اس کا نام تفسیر منیر ہوا کرے گا. اس پروگرام کا نام تفسیر منیر ہوگا جس میں حضرت درس قرآن پیش کریں گے ایوری ٹیوزڈے 9 to 10 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم. ضرور آپ اس میں موجود رہیے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اس میں علمی نفع ہوگا. تو کسی بھی قسم کی آپ کے ساتھ آپ کو انکنوینئنس ہوئی ہو، کوئی بھی آپ کے حق تلفی ہوئی ہو، کسی چیز سے آپ ہرٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل کوئی مشکلات کا سامنا ہوا ہو، ہم اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں. اور آپ کی اگر ہم نے کسی طرح سے آپ کی کالز انکلوڈ نہیں کر سکے، ہم ہر چیز کے لیے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ ہم جلد از جلد آپ کی آنسرز دیں گے آپ کو ای میلز کے ذریعے. اور اگلے ہفتے تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.